न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वकला और मीडिया से गुफ्तगू कर सके। मुलाकात के बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बताया मीडिया को कि जनाब इमरान खान इस्लामाबाद में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से लाइल्म थे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि जी गोली किसी जानिब से नहीं चलनी चाहिए थी और जिस तरफ से भी गोली चली हम उसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कारकुनों और फोर्सेस के एहलकारों की शहादतों ज़ख्मी होने वालों पर जो है अफसोस का इजहार किया और हिदायत की कि मामला जो है पार्लियामेंट में भी उठाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने आज एक और अहम वजाहत की। उन्होंने सैकड़ों अमवात की बात करने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान किया और बताया कि जी एहतजाज के दौरान पीटीआई के 12 कारकुन जो हैं मुबैना तौर पर शहीद हुए। उन्होंने ये भी वजाहत की कि जी बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुताल्लिक खबरें जो हैं वो गलत हैं। खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पेक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है, आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। वैसे पीटीआई के एहतजाज और उस पर होने वाले ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सियासत में महाज़राई और तलखी जो है मज़ीद बढ़ा दी है। हुकूमत के इसरार और दावा है कि जी इस्लामाबाद में गोली नहीं चली, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई सवाल करती नजर आ रही कि जनाब गोली क्यों चली। पाकिस्तान के कई सीनियर सहाफ़ी अपनी रिपोर्ट्स में हुकूमती दावे को रद्द करते नजर आ रहे हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले ऑपरेशन का जो है शोर बरपा है, जिसकी हुकूमत न सिर्फ वजाहतें पेश कर रही है बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम भी जो है लगा रही है। लेकिन इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की धुन में हुकूमत जो है बज़ाहिर दबाव का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि गलत या सही हुकूमत के बयानिए पर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है बड़ी हद तक यकीन नहीं किया जा रहा। जिसका मतलब यही है कि जी ऑपरेशन जिस तरह से किया गया उसने हुकूमत के लिए बयानी की लड़ाई में मसाइल जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। एक और मसला खुद हुकूमती वज़रा और उनके बयानात साबित हुए, जिनमें इस हसास मामले पर गैर संजीदगी और महाज़राई बढ़ाने का जो उनसर है वो गालिब नजर आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर अपनी एक पोस्ट में फरमाते हैं कि पीटीआई से बेहतर तो खारियाँ के खुसरे थे जो थाने से अपने गुरु को छुड़वा कर ले गए। जो वज़ीर इत्तलात हैं हमारे अता तारड़ साहब, उनका कहना है कि जी पीटीआई वाले जो हैं रात चलते जहाँ जनाजा देखते हैं वहाँ अपनी पार्टी का झंडा जो है वो लगा देते हैं। पीटीआई वाले अपनी गाड़ियाँ, चप्पलें और यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़कर भागे हैं। प्रोफेसर एहसन इकबाल हों, पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा हों या नून लीग के दीगर जाने माने चेहरे, सभी संजीदा मामले पर जुमले कसते और मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। आप हुकूमत और वज़रा से हसास मामलात पर इत्तेदाल और सियासी बालुगुल नज़री की तवक्को रखते हैं। सियासत जुमलेबाजी का मुकाबला नहीं होता। हिज़्ब इख्तिलाफ जो लबो लहजा इख्तियार करती है या कर सकती है, वैसे ही लबो लहजा जो है हुकूमत इख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो काम है वो ये है कि जी हिद्दत में कमी करे। और यहाँ तो हुकूमत जो है पीटीआई से 2-3 हाथ जो है हमें आगे नजर आ रही है। वजीर आला हाउस वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ है। हर इश्तिहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीर आला केपी के घर में मौजूद होता है। फाइनल कॉल मिस कॉल बन गई। अगर फाइनल कॉल थी तो मौके पे खड़े होते और मजामत करते, तो जूतियां छोड़ के, कपड़े छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के यहाँ से भाग। कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। तो वो बड़ा मजेदार वो था, कफन पोश जुलूस जो है ना, वो जब उन्होंने सामने से मौत का फरिश्ता आता देखा, दौड़ गए जुतियां छट के। वैसे इमरान खान साहब की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हुआ है। एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होते ही इमरान खान की गिरफ्तारी मजीद 6 मुकदमात में डाल दी गई है। यानी कि पाकिस्तानी सियासत में पेचीदगी ही पेचीदगी और बज़ाहिर बढ़ती महाज़राई जो है उसके कम होने के कोई आसार नहीं। पीटीआई का कहना है कि जी इस्लामाबाद में मुबैना फायरिंग के वाक़े के बाद हुकूमत या मुक़्तदरा से फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत पहले ही मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुकी है। इन हालात में गाड़ी चलेगी तो कैसे? इन हालात में पीटीआई का अब आइंदा का लाहे अमल जो है वो क्या होगा? क्या बुशरा बीबी का सियासी किरदार जो है वो बढ़ती तनकीद के बावजूद जो है बरकरार रहेगा? जहां आज ये सवाल हमारे पेश नज़र हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से इंटरनेट और समाजी मीडिया पर बढ़ती पाबंदियों पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान मोहतरम शेख वक़ास अकरम साहब। वक़ास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक वक्फे के बाद आज वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, एहतजाज के हवाले से क्या तासुरात थे और आइंदा की हिकमत अमली के कोई इशारे हैं? देखिए, आज सिर्फ 2-3 इश्यूज के ऊपर जो है वो बात हो सकी और बैरिस्टर गौहर जब बाहर आए और बाकी वकला फैसल चौधरी साहब और सारे दोस्त जब मेरी उनसे बात हुई, एक तो सबसे पहले हमारे लिए जो इत्मीनान का मूजब था वो ये था कि खान साहब की सेहत ठीक थी
خان صاحب جو تھے وہ بڑے فریش نظر آ رہے تھے بقول جو دوست ہمارے ملے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خبریں گردش کر رہی تھیں میڈیا پہ، لوگ ٹویٹس کر رہے تھے، عجیب قسم کا ہیجان اور اضطراب پیدا کر رہے تھے ہمارے ورکر کے درمیان، وہ یہ تھا کہ شاید خان صاحب کو وہاں سے اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں جو ہے وہ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت پھیلائی جا رہی تھی. تو ہمارے لیے سب سے پہلے تو سکون کا باعث یہ تھا کہ خان صاحب وہیں موجود تھے، صحت مند تھے، فریش تھے. یس ہی واز کمپلیننگ، انہوں نے کمپلین کیا کہ ان کو جو ایکسس ہے وہ اخباروں کی اور وہ ٹی وی چینلز کی وہ انہوں نے بند کی ہے. بٹ ہم ان سے اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں ایسے حالات میں جب اتنی گرینڈ موبلائزیشن ہو رہی ہو اور چیزیں ان کے قابو میں نہ آ رہی ہوں. تو یہ تو پھر بہرحال اس کے اوپر بھی کیونکہ عدالتی حکم ہے اور عدالت کے حکم کے تحت یہ چیزیں بحال ہوئی تھیں، وہ ہم اس پہ دوبارہ اس پہ جائیں گے. آج جو ایک اور گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وکلا کو ملنے دیا ہے، میڈیا کو ملنے دیا ہے، بٹ فیملی کو ملنے نہیں دیا، حالانکہ کورٹ کے آرڈر میں وہ بھی موجود ہے. تو یہ تو سب سے پہلی چیز تھی. دوسرا آپ کے جو اصل سوال کی طرف میں آتا ہوں، خان صاحب نے جو ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ شہداء کے حوالے سے خان صاحب نے بڑے رنج و غم کا اظہار کیا. خان صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی کہ ہر جگہ پہ فاتحہ خوانیاں جو ہیں وہ اور قرآن خوانی ہے وہ کروائی جائے، اور ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ میکسیمم لوگ جو ہیں شہداء کی فیملیز تک پہنچے، جو پہنچ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شہداء کی فیملیز تک پہنچے. شہداء کے حوالے سے وہ بہت زیادہ انہوں نے رنج اور غم کا اظہار کیا. ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ، احتجاج ہے، چاہے کوئی اسٹرائک، کسی بھی فارم آف پروٹیسٹ میں گولی کیوں چلائی، سرکار جواب دینا پڑے گا اور عوام یہ پوچھتی رہے گی کہ گولی کیوں چلائی، وجہ کیا ایسا گناہ تھا؟ کسی چوک پہ جا کے بیٹھنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ گولی چلا دی جاتی؟ کیا وہ جو نیا قانون بنایا ہے جو صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک تھا کہ جی اسلام آباد میں آئیں گے تو 3 سال سزا ہو جائے گی، کیا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ وہ سزا تو بعد میں عدالت میں جج صاحب کریں گے، اس سے پہلے ان کے اوپر گولیاں برسا دی جائیں گی؟ وقار صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افواہیں پھیلائی گئی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. افواہیں کس نے پھیلائی تھیں؟ وہ آپ کے اپنے مہربانوں نے، آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے پھیلائی یا مخالفین نے پھیلائی تھی؟ جی، حکومت ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت جو ہے اس قسم کی افواہیں واٹس ایپ گروپس میں اور آگے پیچھے پھیلاتی رہی ہے، جو ہمیں یہ کہتے ہیں. مگر اس میں جو آپ نے ہمارے دوست جو ہیں جن کی ٹویٹ، اب یہ عجیب و غریب کچھ دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، کچھ ملک میں نہیں ہے، ان کو یہ مختلف ذرائع سے فیڈ کر کے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اتنی سینسیٹیو خبر ہے. ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ اتھارٹی سے کنفرم کیا جائے، اپنے تمام ذرائع استعمال، کیونکہ خان صاحب کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے کوئی بھی خبر وہ ورکر میں اور پورے پاکستان میں، ایون ڈائسپورا میں، آگے پیچھے ایک بے چینی اور ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہے. تو بالکل وہ چاہے ہمارے دوست اور چاہے ہمارے دشمن ہیں، دونوں طرف سے آپ کے خیال میں فسادی ہوئی ہے. خصوصاً ہمارے دوستوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ہمارے جو مخالفین ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اسی تناظر میں آپ نے کہا کہ مخالفین نے کیا کرنا چاہیے؟ مخالفین کو میں احتیاط تو نہیں، مخالفین کو تو میں کہوں گا حیا کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی پروپیگنڈے سے آپ گرانے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ جناب گولی کیوں چلائی؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی گولی اگر چلی، آنسو گیس چلے تو وہ مظاہرین کی طرف سے چلے، بڑا منظم طریقے سے کئی 100 افراد کو لایا گیا تھا، تو پورا ایک بیانیہ چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے دعوے اور حملے سے، تو کیا کہیں گے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں لاشیں کہاں ہیں، وہ تمام سوال تو کر رہے ہیں وہ، اور خود پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے متضاد نمبرز آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی. آپ اس قوم کو کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ اس قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس قوم کو اندھا سمجھتے ہیں؟ یہ اس قوم کو پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم سارے بے وقوف ہیں، جن کی ماؤں کے بچے چلے گئے ہیں، جن کے جنازے ہوئے ہیں، جن کے گھروں ہم فاتح کے لیے جا رہے ہیں، وہ سارا ہم نے اس بے وقوف بنچ آف جو پیپل ان دا گورنمنٹ ہم نے ان کے لیے کیا ہے سارا کچھ، جن کی مائیں جو ہیں وہ کیا میں آپ کہوں، مطلب یہ ایسے یہ
ایک عام آدمی کے لیے تو دعوے اور جوابی دعوے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فہرست لا کے دیں، پھر آپ کی طرف سے جو ہے متضاد نمبرز آئے ہیں، مطلب کوئی متضاد نہیں، کوسا صاحب ایک بات کر رہے ہیں، میں یہ بھی کلیئرٹی کر دیتا ہوں، یہ بھی اس حکومت کے کارندوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ متضاد خبریں. دیکھیں جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی، وہ فائرنگ کی ویڈیوز نکالیں نا آپ کا بھی شاید کوئی جرنلسٹ گیا ہو آپ کے چینل کا، کیا آپ کو وہ فائرنگ کی آوازیں نہیں آئیں؟ کیا لوگوں کو فائر لگتے ہوئے زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے کی ویڈیوز نہیں ہے؟ وہ ساری لوگوں نے فیک بنا لی ہیں. اب اتنا زیادہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ انڈسکریمنیٹ فائر کی آوازیں آ رہی تھی. اگر کوئی پیچھے کھڑا تھا تو اس کے لیے تو ہزاروں گولیاں چل رہی تھی، ہزاروں شیلز چل رہے تھے. تو وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ بہت سی کیجولیٹیز ہیں. اور اس کے بعد بھی جب ٹی وی کے اوپر گفتگو ہوئی تو میں نے خود یہ کہا کہ سینکڑوں کیجولیٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں، مگر قوائف ہمارے پاس صرف اتنے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو آپ سے کنفرم کر سکتے ہیں. اور ہم نے صرف کنفرم کی بات کی. اب آئی جی نے 900 بندے پکڑنے کی پہلے دن پریس کانفرنس کی ہے. اب اس کے بعد جتنے عدالت میں بندے پیش ہوئے ہیں اتنے تو نہیں ہیں جتنے آپ نے کہا کہ آپ نے پکڑ لیے ہیں. تو باقی بندے کہاں ہیں؟ وہ مسنگ لوگ ہیں. 2 لوگ مسنگ ہیں اور وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہے، وہ سامنے بھی نہیں آ رہے. تو ان کے گھر والے کیا یہ خدشہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ شاید وہ ہیں؟ یہ کس قسم کے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے، بی بی سی ہے، گارڈین کہہ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، الجزیرہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بندے جو ہیں کیجولیٹیز ہوئی ہیں. وہ الجزیرہ نے تو کہا کہ کوئی ویپن موجود نہیں تھا. آپ ان کے بندے کی وہ رپورٹ دیکھیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی گندا کیے کھڑے ہیں. یہ نیشنل میڈیا پہ تو ویسے ہی کنٹرول جو ہے انہوں نے کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم پاگل نہیں ہے. تم بولتے رہو اپنے جھوٹ جتنے تم نے بولنے ہیں، پے در پے جھوٹ بولو. تمہاری شکلیں ہی بے اعتباری ہو گئی ہیں. جب تم لوگ ٹی وی پہ آتے ہو تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لوگ تمہاری بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں. تم نے ظلم کیا ہے قوم کے بچوں کے ساتھ. گولی چلائی، کیوں چلائی ہے؟ کیوں چلائی ہے؟ پاکستان میں کون سے قانون کے تحت جو ہے وہ احتجاج کرنے کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ اب آپ پروپیگنڈے کے تحت یہ بتائیے وقاص صاحب، سوال بہت ہے کہ جو جنازے اٹھے ان کے پاسے لے جاؤ گے جی. آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے کوئی اشارے ملے، کوئی ہدایت ملی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ گولی کیوں چلائی. بالکل ان سے پوچھیں گولی کیوں چلائی. اتحاد قائم رکھیں. اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے درمیان بداعتمادی کی کوشش کریں گے، منظم پروپیگنڈے کریں گے، آپ کو ایک دوسرے سے بدظن کریں گے. آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے، اپنی یونٹی رکھنی. یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، یہ کرائسس کا ٹائم ہے. بی یونائٹڈ، اسٹے یونائٹڈ اینڈ اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ. جو ہمارا اسی تناظر میں وہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کا ملبہ جو ہے بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت گرا ہے. اور یہ بحث ہو رہی کہ جی ڈی چوک جو ہے آئے تھا جلوس، وہ ان کی کہنے کی وجہ سے آیا تھا، ان کے اصرار کی وجہ سے آیا تھا. تو یہ کنفیوژن کس طرح سے دور ہوگا؟ اور کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہیں رک جانا چاہیے تھا جو عمران خان کی ایکچوئل ہدایت تھی؟ جی سر، ہمارے لیے یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی. اب ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارے جو قوائف کے مطابق 12 شہداء ہے جو کہ سرکار کے گولی چلانے کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ رہ گیا کہ اگر ڈی چوک کی طرف نہ جاتے تو گولی نہ چلتی. یہ بھی ایک مت ہے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. گولی پہلا زخم 24 تاریخ کو ساؤتھ کے پی جب سی پیک روٹ سے آ رہا ہے تو عصر اور مغرب کے دوران وہاں پہ چلائی گئی اور وہاں پہلا پروٹیسٹر زخمی ہوا. وہ تو ڈی چوک نہیں تھا، وہ تو سنجانی نہیں تھا، وہ تو اسلام آباد بھی نہیں تھا. تو پہلی گولی وہاں چلائی گئی، اس کو ڈی آئی خان کے ہاسپٹل کے اندر ٹریٹ کیا گیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کا تو یہ پلان تھا. اتنی بڑی واردات پلان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایویں کسی وہاں سے کھڑے ہوئے ٹولے نے کہہ دیا اس کے بعد آپ لوگ اب دوبارہ یہی حکمت عملی اپنائیں گے؟ مطلب ہے دھرنا دینے کی آپ کا احتجاج کی شکل تبدیل ہوگی؟ سر، جو عمران خان صاحب کہیں گے، جو حکمت عملی جو لائے عمل کا وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. نہیں، جو پارٹی کے آزاد لوگ ہیں، آزاد رہنما، وہ بھی تو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس زیادہ اسٹریٹجی عمران خان کے بقول آپ کے کہ معلومات ہی نہیں جاری، اخبار نہیں ہے، ٹی وی نہیں، تو کیا آپ لوگ گائیڈ کریں گے؟ ہوگی نا سر. آج تو ملاقات ہوئی نا، صبح بھی ملاقات ہوئی، دوپہر کو بھی ملاقات ہوئی. ہوپ فلی عدالتیں انٹروین کریں گے تو فیملی کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. پولیٹیکل ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. آج تو صرف لائرز اور میڈیا کو ملنے دیا ہے. اسٹریٹجیز جو بھی ہیں کیپنگ ان ویو اب جو ہوا ہے
اور بہت سے صوبوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے جس پہ خان صاحب نے کہا کہ پنجاب والوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بد اعتمادی پیدا نہ کریں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں انڈرسٹینڈ کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں، تو ایک یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیز جو بھی ہوں گی، جو لوگ خان صاحب کو ملیں گے ان کی اپنی فیملی اللہ کرے جلد از جلد ملے، اور جو پولیٹیکل آپ کے ذمہ دار ہیں وہ ملیں، وہ سامنے رکھ دیں گے، جو خان فیصلہ کر چھڑے گا وہ مطابق وہ چلیں گے، اور اس میں تو سمپل بات ہے. اچھا ویسے پارٹی کے اندر جو ہم نے رپورٹنگ دیکھی پارٹی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سیاسی کردار جو ہے ان کا کوئی مستقل ہوگا، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں تنقید کرتے نظر آئے ہیں کہ وہ پارٹی اجلاس میں شریک ہوئی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے بطور اہلیہ وہ بالکل کوشش کریں اپنے شوہر کی چھڑوانے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کی میٹنگز میں اجلاسوں میں بیٹھیں گی، ان کی رہنمائی کریں گی، ان کی بات حرف آخر ہوگی، کیا یہ آئندہ کا فیوچر سینیریو ہوگا؟ جی نہیں، خان صاحب کی طرف سے اس قسم کا کوئی ہدایت نہیں ہے، اور نہ وہ ان کا سیاست کرنے کا کوئی موڈ ہے. وہ خود کہہ چکی ہیں کہ میں نے سیاست یا قیادت نہیں کرنی ہے. ہاں، ایک زوجہ اہلیہ کے طور پہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اپنے میاں کے لیے، جب ساری میاں کے لیے کھڑی اور خامد کے لیے کھڑی ہو رہی ہے تو she wants to do it, there's no harm in it. پہلے سے یہ کر رہی ہیں، زوجہ بھی کر رہی ہیں، تو اس سے زیادہ رول کوئی نہیں ہے. یہ پارٹی موروثیت کے خلاف ہے، اسی لیے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی فلسفے کے اوپر موجود تھے، اور عمران خان صاحب اسی فلسفے پہ کاربند ہیں. بٹ مس انڈرسٹینڈنگ اے سسٹرز اور اے وائف's struggle for a brother or a husband, to misunderstand it for کیا اسے کہتے ہیں سیاست یا قیادت، یا یہ میرے خیال میں اس کو ہم کنفیوز نہ کریں، ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں آگے. جی اچھا، جو چیلنجز کی آپ نے بات کی کہ گو جو پی ٹی آئی سے استعفوں کا معاملہ تھا کہ جی ان کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا آیا تھا، ایک دو اور لوگوں کا آیا تھا، وہ نمٹ گیا وہ. لیکن کیا جو پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے جو خبریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے وہ بہت اس کو اچھال رہا ہے اس بات کو، تو اس پر کہ کیا کس طرح کی وہ ہیں ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے، کس طرح کس بات پر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ کھڑکا دھڑکا ہوتا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور دنیا کی 8ویں اور 10ویں نمبر کی بڑی پارٹی، اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی کھڑک دھڑک ہو جائے جس کو ہم خود بعد میں ہینڈل کر لیں، تو میرے خیال میں میڈیا کو اپنے جو ہمارے دوست چند جو اس کے اوپر زیادہ کنسرن نظر آتے ہیں، حالانکہ اٹ شوڈ بی اے پوائنٹ آف کنسرن فار اس، اس کو میرے خیال میں درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ ساڈا اپنا چھوٹا موٹا گھڑکا دھڑکا ہے، اسی آپ پہ مکا لیں گے، کسی طرح کی لینڈ دینے دینا، اور اسے مکا لیا جل مکا دیں گے. اچھا، یہ ایک جو مذاکرات کے حوالے سے مطلب ہے آپ کے ہی بہت سارے رہنما ہمارے بھی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے، اس کے بغیر معاملہ طے نہیں ہوگا. تو آج کیا کسی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت سے ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں، یا بالکل سارے دروازے بند ہو چکے ہیں فی الحال؟ 12 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کسی نے جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دینے ہیں؟ نہیں، ایسے نہ کریں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ کے پی چیف منسٹر نے سوگ کا اعلان بھی کیا 3 دن کا، اور اب کل پرسوں وہ ان کی کمپنسیشنز کے لیے بھی ان شہداء کے گھر جا رہے ہیں. یہ میڈیا والوں کو میں کہوں گا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ گولی بھی نہیں چلی، اور یہ سرکاری کارندے جو کہتے ہیں گولی نہیں چلی، میں ان بے حیاؤں کو کہوں گا، وہ سرکاری کارندوں کو جو یہ کہتے ہیں گولی آؤ تو لے جائیے انہاں شہداء دے گھر، ملو انہاں دیاں ماواں نوں، ملو انہاں دے پیواں نوں، ملو انہاں دے بھراواں نوں، تانوں پتہ لگے جسلے معصومہ اور پرامن اور نہتے لوگاں نوں ماریا جاندا ہے، وہ شہید ہوندے تو انہاں دے گھر والے دے کی آؤ ملو، آؤ ملائیے تانوں، آؤ ساڈے نال آؤ، تانوں لے جانے اوتھے. کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس کو برخاست کیا جا سکتا ہے؟ گورنر رول کا خدشہ ہے، کیونکہ بڑے سینئرز جو ہیں حکومت کے ان کی طرف سے اشارے آئے ہیں بڑے واضح، سارے اشارے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ اور مشکل میں نہیں؟ سر وہ کہتے ہیں کہ یہ اشاروں والے کام یہ گندے بچے کرتے ہیں، اچھے بچے اشاروں والے کام نہیں کرتے. ارے ہے نا جی، ان اشاروں کے بارے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہاں پہ میجورٹی ہے کے پی میں پی ٹی آئی کی. گورنر رول کو کنڈون کرانے کے لیے آپ کو ودن وہ جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں آپ کو اسمبلی میں آنا پڑتا ہے. تو یہ اسمبلی میں تو جتنے بیٹھے ہیں یہ وہی تھے جو گئے ہوئے تھے خان کی کال پہ ادھر اسلام آباد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تسی گورنر رول لا کے واپس جاؤ گے علی امین کے خلاف تو وہ آپ کو کنڈون کریں گے؟ پاگل سمجھتے ہیں لوگوں کو. اس صوبے کی جو اس وقت سیکورٹی سچویشن ہے، کس طریقے سے مشکل سے علی امین نے چیزوں کو اور پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی کیبنٹ نے اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز نے سنبھال کے رکھا ہے، کس طریقے سے وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت کسی بھی قسم کا ایڈونچر جو ہے
وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. دے انڈرسٹینڈ دیٹ, ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں. آئی ایم شیور سینٹی وڈ ہیو پریویلڈ. سیکنڈلی آپ دیکھ لیں جو جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں بھی ہے سیاسی طور پہ, جو ہمارے فاصلے بھی, جیسے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. ایک دو جگہ میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے. یہ تو ہے ہوائی فائرنگ کر دینے, نہ لینا نہ دینا. اچھا, یہ جو تنقید ہو رہی ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر امین گنڈاپور صاحب پہ, کہ ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ صوبے کے معاملات پہ نہیں ہے بلکہ تحریک چلانے پر ہے, تو کیا یہ یقیناً پریشر تو ہے, مطلب ایک صوبے کو چلانا اپنا ایک کام ہوتا ہے, آپ کے خیال میں بہتر نہ ہوتا کہ وہ صوبے پہ فوکس کرتے, وار اور ٹیرر پہ فوکس کرتے, جو دیگر چیلنجز ہیں, اور تحریک کوئی اور چلاتا, سیاسی قیادت الگ ہوتی, کے پی کی قیادت جو ہے وہ فوکس کرتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے پہ؟ جی سر یہ تو پھر ایسی ہے نا, یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. اس کی بات ہے نا کہ منسٹر ہونے کے علاوہ, سر میری گال سن لو, میں یہ عرض کر رہا ہوں وقار صاحب کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہی تنقید کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا فوکس نہیں ہے جہاں پر صوبہ ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اس تنقید کو ختم کرانے کے لیے بہتر نہ ہوتا؟ جی میں جواب دے دیتا ہوں سر. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. جی ہاں, میں بڑی مہربانی, میں سر حکم آپ کا, میں آپ کو جواب, بہت شکریہ. بڑا سمپل جواب ہے. ان کی دو ذمہ داری ہیں, دا چیف منسٹر دین ہی از آلسو پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. ٹھیک ہے جی, اس نے وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے اور وہ بھی کرنی ہے. اینڈ الحمدللہ علی امین از اے بردر اینڈ ہی از, وہ دونوں ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں. جتنی موبلائزیشن اس نے لیڈ کی ہے اور جس طریقے سے لیڈ کر کے وہ لے گیا, کوئی آدمی تاریخ میں ایسا نہیں کر سکا. It was a grand mobilization thanks to the people of Khyber Pakhtunkhwa led by Ali Amin on the directions of Imran Khan صاحب. نمبر ایک. نمبر پرفارمنس, یہ جو کے پی ہے یہ تو پہلی دفعہ سالوں کے بعد سرپلس میں, کیش سرپلس کیش موجود ہے. مجھے پنجاب والے بتائیں نا, جن کے اوپر صرف صوبہ چلانے کی ذمہ داری ہے, اپنا ڈیفیسٹ بتائیں, اپنی گندم کی پالیسی بتائیں, ایجوکیشن کی پالیسی بتائیں. ہاں میں اگلے دن ان کی کرائم رپورٹ چیک کر رہا تھا, اس میں ڈکیٹیز, تھیفٹس, ریپ, مرڈرز, ذرا اس کا اگر آپ اس کو وہ کمپیئر کریں کے پی کے ساتھ, کے پی کا ایکسٹرا جو میں نے بار بار میں سرپلس کیش نکالا ہے, اس طریقے سے اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی بھی صوبہ آ جائے, علی امین کی کہ بقول آپ کے جی علی امین کی جو ہے کارکردگی زبردست جاری ہے. شیخ وقار صاحب کر لو سر, میچ کر لو نا سر. میں ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو یہ پارٹی کا ترجمان غلط کر رہا ہوں. ہم چیک کر لیں گے, ہم مزید چیک کر لیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین میں آپ کو, بلکہ میں آپ کو سر اس کے اوپر ایک کمپیریزن بھیج دوں. جی برائے مہربانی, تاکہ ہم دوبارہ آئیں گے اسی ایشو کے اوپر, اسی ایشو پہ دوبارہ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقار اکرم صاحب, آپ نے سنی کہ سیاسی, ایک تو لوگ پریشان ہیں سیاسی محاذ آرائی سے, ظاہر ہے کہ بالکل لچک کا مظاہرہ نہ حکومت کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کیا انداز ہے. ایک اور چیز جو پاکستانیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے وہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں انٹرنیٹ سست ہے. بہت ساری جو سماجی میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں پوری طرح کام نہیں کر رہی. کچھ اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. جناب حکومت اپنے آپ پر بڑھتی تنقید کا غصہ جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر پہ اتار رہی ہے. شہباز شریف صاحب کے دوبارہ برسر اقتدار آنے سے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اور زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے. انٹرنیٹ سست اور سماجی میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں پابندیوں کی زد میں ہیں. ساتھ ہی حکومت کی یہ خواہش بھی ہے کہ جناب آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہو. یہ دونوں متضاد خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم بین الاقوامی دنیا سے ہم قدم ہیں؟ یہ سماجی میڈیا سائٹس تو پہلے بھی تھیں, اس حکومت کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے آخر؟ آج جو مسئلہ پیدا ہو گیا, کیوں اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ پیغام لانے والے سے بدلہ چکایا جا رہا ہے, نظر یہی آ رہا ہے. جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں محترمہ کمل چیمہ صاحبہ, سی ای او ہیں مائی امپیکٹ میٹر کی, جو ایک این جی او ہے جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے جو مستحقین ہیں ان کو وہ کنیکٹ کرتا ہے دنیا بھر میں جو زیادہ صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے. آئی ٹی سیکٹر میں انہیں کام کرنے کا بڑا کہتے ہیں وسیع تجربہ ہے. امریکہ میں انہوں نے سسکو کے ساتھ کام کیا ہے. بہت شکریہ کمل صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی انٹرنیٹ اور سماجی میڈیا سائٹس جو ہیں وہ بالکل عام طریقے سے چل رہی ہیں, لیکن جوابی ایک دعویٰ آتا ہے کہ جی ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ کی کیا ریڈنگ ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسا حکومتی سورس سے تو اس وقت کوئی اطلاعات نہیں ہے, تو آئی ٹی منسٹر بتا سکتی ہیں. مگر جو میں ایز اے نارمل شہری ایکسپیرینس کر رہی ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیٹ واقعی بہت سست ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے خصوصاً واٹس ایپ کے اندر
جو آڈیو میسیجز ہیں اور پکچر میسیجز ہیں، یا اگر آپ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیجتے ہیں تو اس میں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. اور باقی بھی ویب سائٹس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ ڈفرینٹ چیزیں، یوٹیوب کے اندر کچھ ویڈیوز چلتی ہیں، کچھ ویڈیوز نہیں چلتی ہیں، تو یہ تو نظر آ رہا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر سنا مشکلات ہو رہی ہیں، ایکس پہلے سے بند ہے، ٹک ٹاک نہیں چل رہا ہے بہت ساری جگہوں نا، پہ. بہت سی جگہوں پہ نہیں چل رہا. ایکس تو خیر ہمارے یہاں آتا ہے جاتا ہے بجلی کی طرح. اچھا ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں کہ پیکا قوانین کے سخت کرنے کی بات ہو رہی ہے مزید، اور آپ کو یاد ہوگا پیکا جو قانون تھا وہ تو پہلے سے بھی تنقید کی زد میں تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی غلط خبر پھیلانے والے کو 3 سال قید ہوگی، 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا، مزید اور فیک نیوز پہ اور جو ہے اس کا تعین ٹریبونل کرے گا. خیال میں یہ طریقہ درست ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی تمام سائٹس تھیں، اسی طرح سب کچھ چلتا تھا، لیکن اس طرح کے قوانین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جو نون لیگ بنا رہی ہے. جی دیکھیں، جو اس طرح کے قوانین ہیں، پہلے بھی جب یہ قانون آیا تھا اس پہ سخت تنقید کی گئی تھی، نہ صرف پاکستانی حلقوں یا آئی ٹی سیکٹر میں سے، بلکہ پوری دنیا سے اس پہ تنقید کی گئی تھی، کیونکہ یہ جو ایک بنیادی رائٹ ہے فریڈم آف سپیچ، اس کو بہت بری طرح سے کرٹیل کرتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری جو حکومتی اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے، حکومت کسی میرٹ کے اوپر فیک نیوز کو نہیں کر رہی، مگر یہ پولیٹیکل پیچھے سے موٹیویٹڈ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ضرور ایک بہت بڑے تنقید کے زد میں آئے گا یہ قانون. اچھا یہ بتائیے کہ وی پی این پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندیوں کے حوالے سے حکومت نے ذرا سے اپنا موقف تبدیل کیا ہے، لیکن اب رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے. ایز اے آئی ٹی پریکٹیشنر آپ نے بین الاقوامی اس میں بھی کام کیا، بیرونی دنیا میں امریکہ میں کام کیا آپ نے، کیا وی پی این کی کیا اہمیت ہے؟ اور اب جو رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے مناسب ہے جس طرح سے حکومت اب کرنا چاہ رہی ہے؟ وی پی این ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو یہ جو ریموٹ ورکرز ہیں، یہ پاسبلی وی پی این کے تھرو ہیں. پہلے جو ہے وہ لوگ گھر سے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تھے، وہ آفس ہی جا کے کام کر سکتے تھے، کیونکہ انٹرنیٹ اتنا سیف نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ اپنے آفس کے جو ذاتی، جو آفس کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، ان کو آپ ایکسس انٹرنیٹ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ اوپن سسٹم ہے. مگر وی پی این ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اس انٹرنیٹ کے اوپر ایک کہہ لیں ورچوئل پرائیویٹ ٹنل کریٹ کر دیتا ہے، جس کے اوپر جو بھی ٹریفک ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی آپ اپنے آفس کا ڈیٹا، آفس کی چیزوں کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں، وہ انکرپٹڈ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ریموٹ ورک کا فینومینا آیا ہے، یہ کائنڈ آف دنیا میں آیا ہے. تو پاکستان میں لوگ بیٹھ کے دنیا میں کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، ریموٹ جاب کر سکتے ہیں وی پی این کی وجہ سے. تو وی پی این اگر نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ وی پی این کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وی پی این پہ ٹریفک انکرپٹ ہو جاتی ہے، اور جو سورس جہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی آئیڈینٹی چھپ جاتی ہے. مطلب وہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کون، وہ کہاں سے ٹریفک آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کافی دفعہ جو ہے وہ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہ چھپنا چاہتے ہیں تو وی پی این کے پیچھے چھپ سکتے ہیں. اگر کسی حکومت نے کچھ ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں اور لوگ ان ویب سائٹس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو لوکل ریسٹرکشنز ہیں ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں کسی اور ملک کے تھرو، کسی اور ملک کے سرور کے تھرو انٹرنیٹ کو ایکسس کر کے. تو یہ سارے وی پی این کے یوزز ہیں. مگر وی پی این جو ہے وہ ہماری اکانومی کا، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ 35 لاکھ پاکستان میں فری لانسر ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے ریموٹ ورکرز ہیں. پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری ابھی ہی تو اٹھ رہی ہے. تو اب اگر آپ وی پی این کو بلاک کر دیں گے، جو کہ میں نے کہا کہ بنیادی بلڈنگ بلاک ہے، جیسے انٹرنیٹ ایک بنیادی بلڈنگ بلاک ہے، ویسے وی پی این بھی ایک بنیادی بلڈنگ بلاک ہے جو کہ ان فری لانسرز کو یا ان ریموٹ ورکرز کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو آپ کی اکانومی جو آئی ٹی اکانومی ہے یا آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے، وہ بالکل ٹھس ہو جائے گی اگر آپ وی پی این بلاک کرنے اور دنیا کو بڑا ایک منفی پیغام دے رہے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ وی پی این کے حوالے سے کہ اب لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں وی پی این کے ساتھ بھی، لیکن پھر بھی ان سائٹس پہ نہیں جا پا رہے ہوتے، تو کیا وی پی این کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جاتا ہے؟ اب کیا ہو کیا رہا ہے کہ وی پی این بھی بعض اوقات نہیں چل رہا ہوتا؟ دیکھیں، وی پی این کو میں ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے ہی بات کر سکتی ہوں، اور ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کچھ وی پی اینز کو شاید بلاک کر لیا ہوگا، بلاک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ وی پی اینز کام نہیں کر رہے. تو یہ تو اب کہتے ہیں نا کہ سماجی میڈیا ہو، وی پی این ہو، یہ تو اس میں آتا ہے نا کہ آزادی اظہار کی اس میں آتی ہے یہ چیزیں کہ جی ضروری ہیں. تو ہم کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، اپنی جمہوریت کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کہ ہم سے دھندا کرو نہ کرو؟ جی
یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ تو چلو ایک بہت بڑی ایک بات ہے اور ہم دنیا کو ایک منفی پیغام دے رہے ہیں، مگر صرف فریڈم آف سپیچ کی یہاں پہ اٹس ناٹ دا اونلی تھنگ ایٹ اسٹیک نا. یہاں پہ تو دیکھیں آپ کی جو اتنی بڑی اکانومی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم، اور وہ آپ اس کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اس طرح کی پالیسیز لا کے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، میں ایک بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جو آپ کی ڈیلی انکم ہے، آپ لگا لیں ڈیلی انکم بہت آسان ہے، $3 بلین اگر سال کی انکم ہے، اس کو 65 پہ ڈیوائڈ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیلی انکم کیا ہے. تو آپ کی ڈیلی انکم ہے وہ اس انٹرنیٹ تھراٹلنگ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے تو متاثر ہو ہی رہی ہے، مگر اس کے علاوہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو ریموٹ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کے یہاں پہ ریموٹ ورکرز کو امپلوائے کرتی ہیں، وہ پاکستان سے متنفر ہو جائیں گی، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جی پاکستان میں تو پریڈکٹیبلٹی ہی نہیں ہے انٹرنیٹ میں، پتہ ہی نہیں کسی دن انٹرنیٹ آتا ہے کسی دن انٹرنیٹ نہیں آتا. وہ یہاں پہ لوگوں کو کام نہیں دیں گی، کیونکہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں، انڈیا ہے، ویتنام ہے، ایسٹرن یورپ پورا پڑا ہوا ہے، چائنا ہے، جہاں پہ لوگوں کو ریموٹ ورکرز اویلیبل ہیں، تو ان لوگوں کو کام مل جائے گا. کیوں کوئی پاکستان آئے گا جبکہ پتہ ہے کہ جی پاکستان میں تو کبھی انٹرنیٹ آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو پاکستان کی کریڈیبلٹی، پاکستان کی ساخت اس طرح سے سخت متاثر ہوگی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کے. آپ کے خیال میں یہ خدشہ جو ہے یہ ابھی ہونا ہے یا اس کا اثر آنا شروع ہو گیا پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر؟ لوگ بزنس لوز کر رہے ہیں، آپ تو انٹچ رہتی ہیں جی. کھول کے دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ دل برداشتہ ہوئے ہوئے ہیں، لوگ پاکستان سے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی جابز لوز ہو رہی ہیں، لوگوں کی انکم بہت سخت متاثر ہوئی ہے. تو یہ تو بھرا اس وقت انٹرنیٹ بھرا پڑا ہوا ہے ان کمپلینٹس سے. تو آپ کا جو رابطہ رہتا ہے، جو ہماری انڈسٹری کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب دے آر لوزنگ بزنس. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کا جو اور چیزیں ہیں وہ بھی کوئی بھارت جا رہی ہے، کسی اور ملک میں جا رہی ہے، بنگلہ دیش جا رہی ہے. تو یہ کہاں تک ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا، پاشا کے چیئرمین نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں، کانکریٹ ایگزامپلز دیے ہیں، جہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہوئی رک گئی ہے، پاکستان میں بزنس آتا ہوا رک گیا ہے. بڑی بڑی کمپنیز پاکستان کی طرف جو دیکھ رہی تھیں یا پاکستان کو کنسیڈر کر رہی تھیں، انہوں نے پاکستان سے اپنا رخ موڑ لیا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے جو یہ انپریڈکٹیبلٹی ہے، ہماری کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا دھبا لگ رہا ہے اس کی وجہ سے. اچھا، ایک ٹیکنیکل جاتے جاتے ایک چیز سمجھائیے کہ جو انٹرنیٹ سست ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جو ہمارے یہاں نئی جو فائر وال لگی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بینڈ وڈتھ کم کر دیتے ہیں؟ کیا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے حکومت کا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بینڈ وڈتھ کو بھی تھروٹل کیا جا سکتا ہے، اور بینڈ وڈتھ تھروٹل نارملی اسی طرح کے ڈیوائس کے تھرو ہوتی ہے، کسی فائر وال کسی ایکسٹرنل ڈیوائس کے تھرو بینڈ وڈتھ تھروٹل ہوتی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایپس آپ نے دیکھ، جیسے پہلے واٹس ایپ کا کہا، تو واٹس ایپ کے اندر کسی ایپلیکیشن کے اندر جب آپ سرٹن میڈیا ٹائپس بلاک کر دیتے ہیں وہ بھی کسی فائر وال کے تھرو ہی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بالکل ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے بتا رہی ہوں کہ وائس نوٹ نہیں جا رہا، آپ کا وائس نوٹ نہیں جا پا رہا ہے یا ویڈیو نہیں جا پا رہی، لیکن ریٹن پیغام جا رہا ہے. بالکل آپ نے اس ایپلیکیشن کے اندر سرٹن میڈیا ٹائپ کو بلاک کر دیا، تو وہ کسی ایکسٹرنل ڈیوائس، کسی اسی طرح کی ٹیکنالوجی کے تھرو ہو سکتا ہے، کہ کوئی فائر وال یا ڈی پی آئی ٹائپ ٹیکنالوجی کے ہی تھرو ہو سکتا ہے. وہ کول صاحبہ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب لب لباب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندیاں لگا کر، میڈیا سائٹس کو بند کر کے سماجی میڈیا کی، آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. آپ دنیا کو ایک منفی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ منفی پیغام یہ بھی ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے اظہار رائے پر پابندی ہے. تو حکومت کو ایک ری تھنک کرنا ہوگی اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی کو. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.